अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पसे पर्दा मुज़ाकरात और मुलाकातों के हवाले से एक और खबर आई है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का ट्वीट भी आ चुका है। इस हुकूमत के लिए खास तोहफा है इस ट्वीट में। इसके बाद जी आपको बताएंगे रिचर्ड ग्रैनल ने अपने ट्वीट्स क्यों डिलीट कर दिए हैं। इमरान खान की आज़ादी की जिसमें उन्होंने बात की थी, आखिर क्या वजह हुई कि ये ट्वीट डिलीट हो गए। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि आज एक बड़ी मुलाकात की है पीटीआई के रहनुमाओं ने और क्या उसका मकसद है। नई कमेटियां भी कुछ तश्कील दी गई हैं और इसके साथ साथ ये भी आपको खबर देंगे कि आज सहाफ़ियों के साथ भी वही सलूक हुआ जो इससे पहले एहतजाजी मुजाहिरीन के साथ भी होता रहा है। ये सब और बहुत कुछ इस व्लॉग में शामिल। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज यहाँ से कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने जो अहम ट्वीट किया है, बेसिकली उनके ऑफिशियल अकाउंट से उनकी गुफ्तगू जारी हुई है जिसमें इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को कठपुतली हुकूमत करार दिया है और कहा है कि इसके पास तो सिर्फ इतना इख्तियार भी नहीं कि ये अपना नाश्ता भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कर सके। तो ठीक ठाक किस्म की गहरी चोट लगाई है इमरान खान साहब ने। साथ ही उन्होंने कहा कि ये शुरू से ही जुडिशल कमीशन से भाग रहे थे, राह फरार इख्तियार कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए दुम दुबा कर भाग गए। और उन्होंने कहा कि इनकी नीयत में खोट था। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एहतजाजी मुजाहिरीन पर सीधे फायर खोले जाएं, जो कि हमारे साथ हुआ, और बजाय इसके कि इस वाक़े के जिम्मेदारान तक पहुंचा जाए, उल्टा ये लोग जुडिशल कमीशन बनाने से घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इमरान खान साहब कहते हैं मईशत के हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जी जो मईशत है इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है और इस वक्त अगर देखा जाए तो 2 सालों में 16 लाख लोग जो हैं वो मुल्क से हिजरत कर गए हैं। वजह वही है कि नौजवान मायूस है, बेरोजगार है और उसको इस मुल्क में कोई अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आता, तो लोग यहाँ से छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। वैसे इस बात में तो बिल्कुल हकीकत है। अभी ये देखिए कितने कश्ती डूबने के वाकयात पेश आए हैं और तरह के लोगों को हादसात पेश आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जान रिस्क पर लगा कर भी इस मुल्क से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इस तरह की नौबत आ गई है। मैं कल भी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि तकरीबन 2000 यौमिया जो यहाँ से स्किल्ड आपके वर्कर्स हैं वो बैरून मुल्क रोज़ाना की बुनियाद पर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस मुल्क में अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। उन्हें लगता है कि यहाँ रहना उनका मुश्किल है, यहाँ रह के वो अपने बाल बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और बुनियादी इंसानी हुकूक की जिस तरह से खिलाफवर्जी हुई है उसके बाद जो एक आपको कम अज़ कम थोड़ा बहुत ज़हनी सुकून था वो भी आपसे छीन लिया गया। तो ये फैक्ट्स तो बिल्कुल ठीक हैं। खान साहब फिर अपने जिक्र कर रहे हैं दौर का कि उनके दौर में 6% के करीब ग्रोथ थी और इसके बावजूद भी चलती हुकूमत को घर भेजकर जिस तरह से तबाह बर्बाद किया गया मईशत को। और फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का हवाला दिया कि वाहिद ये सूबा है कि जहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक अवामी हुकूमत है, फॉर्म 45 के तहत जो अवामी मुंतखब हुकूमत है, और यहाँ पर आप परफॉर्मेंस देख लें बाकी सूबों की निस्बत कितनी बेहतर है। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जी इसको हम मजीद बेहतर करने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब को हिदायत जारी कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ये जिक्र किया कि फिर इस तरह की मईशत में 50 करोड़ रुपए सिर्फ इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर लोगों ने लगा दिए हैं, हुकूमत ने बिल्कुल उजाड़ दिए हैं। 50 करोड़ रुपए जो मुख्तलिफ मद में वकला को और अदरवाइज दिए गए इन्वेस्टिगेशंस में जो सर्फ होते हैं, और आप अंदाजा लगाएं कि इसका क्या हासिल उसूल है। सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों पर इतना पैसा मुल्क और कौम का उजाड़ दिया गया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जो चेयरमैन नैब हैं और जो जज साहब जिन्होंने अभी अलकादर ट्रस्ट का फैसला भी सुनाया, उन दोनों के खिलाफ वो कानूनी चाराजोई भी करेंगे। तो ये भी उन्होंने वाज़ेह ऐलान कर दिया है। इसके बाद उन्होंने अलकादर ट्रस्ट के हवाले से तफसील दोबारा से रिपीट की है, जो कि पहले भी वो बता चुके हैं कि इसमें किसका क्या हिस्सा था और क्या उसमें उनका किरदार था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को कुचलने की सोच की वजह से इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जी ये जो सारा मामला है, इसके बाद अगर कोई ये समझता है कि फिर भी उसने हमें दबा लिया है, तो हम बिल्कुल नहीं दबे हैं। जो कौम है वो अभी भी बाहर निकलने के लिए तैयार है। और उन्होंने मौलाना रूमी का वो कोट फिर यहाँ पर कोट किया है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो चूंटियों की तरह क्यों रेंगते हो। उन्होंने एक दफ़ा फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के नौजवानों को ये तरगीब दी है कि वो पीटीआई की मेंबरशिप में हिस्सा लें। और साथ ही आपको ये बता दूं मैं कि पीटीआई ने पूरे मुल्क में मेंबरशिप मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है। तो ये इमरान खान साहब ने सारी बातें आज ट्वीट में लिखी हैं। वैसे एक और उनकी जो बात कोट की है कुछ सहाफ़ियों ने, वो ये कि उन्होंने कहा है कि एहतजाज बंद करके इन्होंने अगर समझा है कि रास्ता ख़त्म हो गया हमारे लिए,
تو یہ ان کی بھول ہے. میں جیل سے بیٹھ کر اتنے احتجاج کراؤں گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. اب ایگزیکٹلی ان کے کیا ورڈز تھے یا یہ بات ٹویٹ میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے ادروائز کیجولی کوئی صحافیوں سے کی ہو, لیکن یہ ساری باتیں ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو ان کی گفتگو رپورٹ ہوئی ہے وہ فیصل چودھری صاحب نے کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب صحافیوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں, چپ کر جائیں, تو اس پر آپ کیا جواب دیں گے, تو خان صاحب نے اس پہ کہا کہ میں کیوں چپ کر جاؤں بھائی, ظلم بھی آپ میرے ساتھ کرتے ہیں, بولنا میرا حق ہے, تو مجھ سے یہ ڈیمانڈ کیوں کی جا رہی ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں, تو میں بالکل چپ نہیں کروں گا. تو خان صاحب کا یہ واضح جواب ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو خان صاحب نے کیجولی اپنی باقی مطلب کالیگ سے یا کچھ باتیں کرتے ہوئے کی ہیں, تو اوور آل ٹویٹ میں جو ہے یہ باتیں آ چکی ہیں. تو یہ تو آ گیا جی عمران خان صاحب کا ٹویٹ. لیکن یہ جو خبر ہے اس کو تھوڑا سا اور ڈگ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو خان صاحب کو پیغام بھیجا گیا ہے. آج مختلف سورسز سے یہ خبر کنفرم ہو رہی ہے کہ ایک اور ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی, اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے پس پردہ, اس کو ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا گیا. یہ بالکل ہائی کوئی ٹاپ آفیشل سے نہیں ملاقات ہوئی ہے, لیکن بہرحال ہوئی تو انہی دروازوں میں ہے جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ مسئلوں کا حل بھی ہے. اور بیرسٹر گوہر صاحب کے تھرو بھی یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیں. بلکہ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو کچھ مہینوں کے لیے کہا جا رہا تھا کہ خاموشی اختیار کر لیں, اب بات تو بالکل ہی چند ہفتوں کے لیے آ گئی ہے کہ چند ہفتوں کے لیے کم از کم خاموشی اختیار کر لیں. تو یہ آپشن بھی آ چکا ہے. اور یہ جو ملاقات ہے, یہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ جو یہ القادر میں سزا سنائی گئی ہے اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد یہ کہا گیا ہے. تو یہ کافی دلچسپ ہے. اور یہ خبر کوئی جو پرو پی ٹی آئی سمجھے جانے والے صحافی ہیں ان کے تھرو ہی نہیں, بلکہ عامر الیاس رانا صاحب نے بھی ایک خبر جو ہے وہ رپورٹ کی ہے. کچھ ایک دو اور لوگوں کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ایک ملاقات بہرحال ہوئی ہے, اور مطالبہ وہی بار بار کہا جا رہا ہے کہ چپ کر جاؤ, بس چپ کر جاؤ. تو خان صاحب جو ہیں وہ یہ خاموشی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ جو اب رؤوف حسن صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی آج دو مختلف پروگرامز میں یہ بات کی گئی ہے کہ جہاں بات چیت ہونی چاہیے وہاں ہماری بات چیت ہو رہی ہے. اب کس لیول پر ہے اور کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں, ظاہر ہے وہ تو وہ شیئر نہیں کر رہے تھے اس پلیٹ فارم پر, لیکن انہوں نے یہ کنفرم ضرور کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات چیت ختم ہو گئی ہے, بلکہ ہماری دوبارہ سے بات چیت وہاں پہ جاری ہے جہاں پر ہونی چاہیے. تو واضح طور پر ان کا اشارہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. تو یہ تو اب چیزیں کافی ہمیں کنفرم نظر آ رہی ہیں. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب تمام آپشنز کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ساتھ متحرک کر رہے ہیں. ایک تو جی کل جو آپ کو میں نے خبر دی تھی کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے انٹرنیشنل فورمز پر پی ٹی آئی کے معاملات کو اور انسانی بنیادی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں اس کے حوالے سے چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. تو عمران خان صاحب کو جب آج اس کمیٹی سے متعلق پتہ چلا تو انہوں نے یہ کمیٹی تبدیل کر دیا. اس پہ کل ہی یہ بات ہو رہی تھی, میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ اس لحاظ سے ایک عجیب و غریب کمیٹی تھی کہ انٹرنیشنل فورمز کے ساتھ آپ نے کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے بنائی ہے, اور کمیٹی میں آپ نے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے جو آلریڈی اتنا متحرک کردار ادا کر رہے ہیں ان کے نام شامل نہیں کیے تھے. تو آج خان صاحب نے اس ساری پرابلم کو ریکٹیفائی کر دیا ہے, اور اس سلسلے میں انہوں نے زلفی بخاری صاحب کی سربراہی میں یہ ایک کمیٹی تشکیل, اب نئی کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں زلفی بخاری اس کو ہیڈ کریں گے. ان کے ساتھ شہباز گل صاحب, سجاد برقی اور عاطف خان, یہ دونوں جو آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ کافی انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا مختلف ملاقاتوں میں, تو ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اور زلفی بخاری اس کو ہیڈ کریں گے. تو اب انہوں نے جو ریلیونٹ لوگ ہیں باہر کے انہی کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا. اس کے علاوہ یہاں پر جو مختلف تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنے کے لیے البتہ ایک الگ سے کمیٹی بنائی گئی جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں, بیرسٹر عمر ایوب صاحب بھی ہیں, اور شاید رؤوف حسن صاحب بھی ہیں. تو ان لوگوں کے اوپر مشتمل یہ کمیٹی بنائی گئی ہے. تو بہرحال اس میں جہاں ایک طرف اس کمیٹی کے بنانے کا مقصد یہ کہ جو انٹرنیشنلی آپ نے لوگوں کو انگیج کرنا ہے اس میں ایک تیزی آئے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر احتجاج کے لیے عمران خان صاحب نے آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ چیف آرگنائزر بنا دیا گیا عالیہ حمزہ صاحبہ کو پنجاب میں, تاکہ وہ ذرا پنجاب میں متحرک کردار ادا کریں. ادھر کے پی میں انہوں نے جو جنید اکبر ہیں ان کو نیا جب ہیڈ بنایا ہے کے پی کا, تو ظاہر ہے وہ بھی ایک الگ قسم کے انتھوزیزم کے ساتھ جائیں گے اور وہ بھی جو پروٹیسٹ ہے اس کو زیادہ ایک کامیاب کرنے کے لیے کام کریں گے. تو اب ہر طرف جو ہے چونکہ کچھ تبدیلی بھی ہوئی ہے, تو جو آلریڈی
قیادتیں موجود ہیں سندھ میں بلوچستان میں، تو وہاں پر ان کو آلریڈی اب یہ آ گیا ہے کہ جی ہم نے پرفارم کرنا ہے، ادروائز اب چیزیں تبدیل کر رہا ہے خان، تو لوگوں کو ادھر ادھر ہلا جلا رہا ہے، تو سارے ہی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو احتجاج ہے 8 فروری کا، اس میں آپ کو اس کی ایک جھلک بھی نظر آئے گی۔ دوسری طرف جہاں سڑکیں گرمانے کی بات ہو رہی ہے، تو وہیں خان صاحب نے جو دیگر اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں ان کو ساتھ ملانے کے لیے بھی ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ خبر دی تھی، اس کے بعد انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ جو انہوں نے مذاکراتی کمیٹی حکومت کے لیے بنائی تھی، اسی کو بیسیکلی یہ ٹاسک آگے کر دیا ہے کہ جی آپ اپوزیشن کی جماعتوں سے رابطے کریں اور ان کے ساتھ جو ہے اپنا ایک اتحاد قائم کریں۔ اس سلسلے میں آج بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر اور دیگر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کا ایک وفد ملا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور ادھر جا کے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کافی یعنی جس کو کہا جائے کہ بڑا پازیٹیو ملاقات کی ہے، جس کے بعد انہوں نے آ کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کے ہمراہ ایک میڈیا ٹاک بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ جی بہت پازیٹیو بات ہوئی ہے اور ہم 1-2 اور نشستیں کریں گے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کم و بیش باتیں تو یہی کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزوں پہ ان کے اختلاف بھی رہے، اور دوسرا جو تلخیاں آ جاتی ہیں اس میں کچھ دونوں طرف سے ایسے لوگ موجود ہیں جو بہرحال ایک لوکل جو پالیٹکس ہے اس کو بیچ میں لے آتے رہیں۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ ان چیزوں میں علی امین گنڈا پور اس طرح سے لیڈ نہیں کر رہے ہوں گے احتجاجوں میں یا اس طرح، تو اس میں آٹومیٹکلی جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کا جو ایک شامل ہونا ہے وہ تھوڑا سا راستہ اس کا آسان ضرور ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک یعنی آپ تبدیلی کہہ سکتے ہیں اسٹریٹجی میں۔ باقی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے وہ مارنگ بلوچ سے بھی ملیں گے اور دیگر جو اپوزیشن کی آوازیں ہیں ان کو بھی۔ تو اگر یہ واقعی ایک بڑا اتحاد بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت پریشان کن صورتحال بن جائے گی حکومت کے لیے، کیونکہ آلریڈی آپ دیکھ چکے ہیں مارنگ بلوچ کے کتنے بڑے اجتماعات ہوتے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی ایک اسٹریٹ پاور ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی تو ظاہر ہے ایک کروڑوں لوگوں کی پارٹی ہے، تو ان کا ایک اپنا ووٹ بینک بھی ہے، اور ظاہر ہے لوگ اس وقت خان کے لیے بالکل اپنے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ جب ساری پارٹیز ملیں گی اور ان کا اگر ایک اتحاد بنتا ہے تو صورت میں پھر بڑا مشکل ہو جائے گا سنبھالنا اس ساری صورتحال کو اس حکومت کے لیے، کہ اگر اتنی بڑے لائنز کے لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو پھر آپ کہاں کہاں انہیں روکیں گے۔ تو یہ ایک بہت امپیکٹ فل چیز ہو سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ واقعتاً یہ اتحاد بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم خبر ہے وہ اس لحاظ سے آپ کو دے دے جی کہ صحافیوں کے ساتھ آج کیا ہوا ہے۔ پیکا کا جو قانون ہے اس کو منظور کر لیا گیا سینٹ سے بھی، قومی اسمبلی سے بھی، جس کے اوپر صحافی سراپا احتجاج ہیں۔ آج انہوں نے ڈی چوک پر بھی احتجاج کیا، لاہور میں بھی پریس کلب کے باہر، اور میرے خیال پنجاب اسمبلی کے باہر بھی احتجاج ہوا ہے، اور بھی جگہوں پر انہوں نے احتجاج کیے ہیں۔ تو صحافیہ آج اس بات کے اوپر ظاہر ہے کہ سراپا احتجاج تھے کہ یہ ان کا جو کالا قانون ہے بیسیکلی انہی کی آواز دبانے کے لیے ہے۔ تو اس کے اوپر اب بعد میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ شہری رحمان صاحبہ بھی کہتی تھی کہ جی ہم اس میں مزید ترامیم لے آئیں گے، ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھائی جب آپ قانون بنا رہے تھے تو تب آپ نے کیوں نہیں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی؟ تو اصل میں بات وہی ہے کہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کون کروا رہا ہے، یہ بھی سب کو پتا ہے، لیکن اصل بات وہی ہے کہ چونکہ اس حکومت کی اپنی تو کوئی سیاسی ساکھ ہے نہیں ہے اس وقت، نہ یہ جیت کے آئے ہیں، تو یہ تو آگے سے کچھ چوں چرا بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو ان کی تو اس وقت یہ حالت ہے۔ تو بہرحال آج جو افسوسناک بات ہے وہ یہ کہ صحافی جب ڈی چوک پر احتجاج کر رہے تھے تو آج پولیس کی جانب سے ان کو دھکے مارے گئے، ان کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، بدتمیزی کی گئی، 1-2 کو تو یعنی انہوں نے تشدد بھی کیا۔ تو اس طرح کی بھی صورتحال بنی اور کافی دھکم پیل اور بدتمیزی والا سین تھا۔ تو بیسیکلی اس حکومت کے پاس اور تو کچھ ہے نہیں سوائے ڈنڈے کے، تو بس یہ جہاں بے بس ہوتے ہیں تو وہاں پہ بس یہ ڈنڈا ہی چلاتے ہیں۔ تو اب یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، آپ دیکھ لیں سیاسی احتجاج ہوئے ہوں، کسانوں کے احتجاج ہوئے ہوں، نابینا افراد کے احتجاج ہوئے ہوں، سرکاری ملازمین کے احتجاج ہوئے ہوں، مارنگ بلوچ کا احتجاج ہوا ہو، یا ادھر سندھ کراچی میں احتجاج ہوا ہو، یعنی کسی جگہ بھی کسی بھی مقصد کے لیے احتجاج ہوا ہو، انہوں نے یوز آف فورس کیا ہے، انہوں نے آپ نے دیکھیں طاقت کا استعمال کیا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا ہے، لوگوں کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ کسی جگہ بھی انہوں نے کسی کو احتجاج کا حق دینے کا کہیں پہ بھی کوئی اشارہ نہیں دیا۔ تو ہر جگہ انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، سوائے اس کے 1-2 فرمائشی احتجاج جو ان کی مرضی اور آشرواد کے ساتھ ہوئے ہوں، وہ آ کے بیٹھے ہوں تو علیحدہ بات ہے، لیکن جو جینون احتجاج تھے ان میں سے کوئی انہوں نے احتجاج کو نہیں کام کرنے دیا، اور آج صحافیوں کو بھی اسی لیے انہوں نے پھینٹا لگایا۔ اب اس میں صحافیوں کے لیے بھی ایک عقل کی بات ہے کہ ان کو بھی اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوگی۔ آپ دیکھیے
آپ ان کو ذرا اپنے ٹاک شوز میں بلانا بند کریں 2-4 دن. ان کی جو سینٹ اور قومی اسمبلی کی اجلاسوں کی کاروائیاں ہیں وہ بائیکاٹ کریں. آپ ان کے فنکشنز جو ہیں وہ بائیکاٹ کریں. ان کی جو اسپیچز آتی ہیں یہ لائیو دکھانا, پریس کانفرنس دکھانا, وہ آپ بند کریں. ان کے سامنے سے مائک ہٹائیں. آپ دیکھیں اگر 2 دن کے اندر حکومت گھٹنوں پر نہیں آتی تو پھر جو مرضی آپ کہیے. تو یہ ان کے ہاتھ میں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ اس لیول تک جاتے یا نہیں. ہاں اگر آپ نے اس چیزوں پہ چھپنا ہے کہ بھائی ہمارے اشتہار بند ہو جائیں گے, بھائی ہمارے ساتھ نقصان ہو جائے گا, ہمارے ساتھ پیچھے کون کھڑا ہوگا, تو اگر آپ ان چیزوں کے پیچھے جائیں گے تو پھر تو کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن اگر آپ فرنٹ فٹ پر کھیل کر اس چیز کو ریزسٹ کریں گے, میں نے تو ویسے پچھلے ویلاگ میں اس پہ بات بھی کی ہے کہ اول تو یہاں تک بات آنی نہیں چاہیے تھی. اس سے پہلے ہی جب کام شروع ہوا تھا وہیں پہ آپ کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا اپنا آزادی کے لیے, لیکن آپ لوگ نہیں اس وقت ریزسٹ کیے. اب یہاں تک بات آ بھی گئی ہے تو ابھی بھی آپ لوگ اگر اکٹھے ہوں اور اس کے بعد یہ فرنٹ فٹ پر جا کے ذرا بوائیکاٹ کریں 2-4 دن, دیکھیں پھر یہ کس طرح آپ کی بات نہیں سنتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے, کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں سے نہیں مانیں گے. اگر آپ کہیں گے کہ جی ہم ان کو عدالتوں میں چیلنج کریں گے, ضرور کریں, کہا بھی ہے بہت سے لوگوں نے, پی ٹی آئی نے بھی کہا جی ہم چیلنج کریں گے. لیکن سوال پھر وہی کہ عدالت میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ عدالت میں بھی تو انہوں نے اپنے مہرے لا کے بٹھا دیے نا, تو وہ کہاں آپ کی بات سنیں گے. تو اس وجہ سے آپ کو اپنی لڑائی جو ہے اب اس کو ذرا فرنٹ فٹ پر رہ کے ہی لڑنا ہوگا. تو بہرحال اس سب کے درمیان میں ایک جو خبر کافی گردش کر رہی تھی وہ یہ کہ رچرڈ گرینل نے عمران خان کی حق میں کیے جانے والے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے ہیں. اس پہ جو پی ایم ایل این والے کچھ اکاؤنٹس ہیں وہ بڑا شور مچا رہے تھے, بڑا سیلیبریٹ کر رہے تھے, اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ جی یہ بڑی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ ہے, اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نہ جانے کیوں اس نے ڈیلیٹ کیے ہیں. ان کو تشویش تھی کہ بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنی پوزیشن سے ہٹ رہا ہے, تو اس وجہ سے اس نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. ایک اس میں یہ بھی رائے تھی کہ جناب چونکہ وہ ایک آفیشیل پوزیشن جو ہے وہ اب آفس جو ہے وہ ہولڈ کرنے جا رہا ہے رچرڈ گرینل, تو اس وجہ سے انہوں نے جو اپنے ذاتی حیثیت میں کیے ہوئے ٹویٹس ہیں ان کو میں بھی ڈیلیٹ کر دیا ہو, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ایک آفس ہولڈر ہوتے ہیں تو ایک الگ رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور جب آپ ایک انڈیویجول ہیں تو آپ اپنی ذاتی حیثیت میں ظاہر ہے کچھ بھی کوئی بھی پوزیشن لے سکتے ہیں. لیکن جب آفس ہولڈر ہوتے ہیں آپ تو پھر آپ کو آفیشیل اسٹیٹ والی پوزیشن لینی پڑتی ہے. تو میں بھی کچھ اس وجہ سے انہوں نے اس طرح سے ٹویٹ ڈیلیٹ کیے ہوں. لیکن آج ایک جو دلچسپ اس میں خبر دیکھنے میں آئی کہ کچھ انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیے ہوئے تھے ایسے جو کہ عمران خان کی آزادی سے متعلق تھے, لیکن 2 ٹویٹس جو تھے وہ ابھی بھی موجود تھے. اور اس کے بعد پھر اسی طرح اور بھی چیزوں سے متعلق اور ممالک سے متعلق, اور کچھ آپ دیکھیں تو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد ان کے جو ٹویٹس ہیں وہ ویسے ہی ویزیبل نہیں تھے, وہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے, اس سے نیچے وہ اسکرول ہی نہیں ہو رہے تھے. تو اس لیے بھی عجیب سی صورتحال تھی. تو آج جو صحافی ریان گرم ہیں انہوں نے پھر اس جو عقدہ ہے اس کو کھولا ہے, اور انہوں نے بتایا کہ جی بیسکلی انہوں نے وہ ٹویٹس میں اپنی ڈیفالٹ سیٹنگ شاید اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ 45 ڈیز کے بعد آٹومیٹکلی جو ان کے ٹویٹس ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں, پچھلے جو ٹویٹس ہیں وہ ڈیلیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے جو عمران خان صاحب کے ان کے میرا خیال ہے 14 دسمبر سے پہلے کے جتنے بھی ٹویٹس تھے, چاہے اس میں عمران خان کے بھی حوالے سے ٹویٹس تھے یا ادروائز بھی, تو وہ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو گئے. اور اب جو اس کے بعد کے تھے وہ ابھی تک بھی 2 موجود ہیں, تو اگلے کچھ دنوں میں وہ بھی آہستہ سے ریموو ہو جائیں گے. تو وہ کچھ ان کی سیٹنگ اس نے اس طرح سے رکھی ہوئی ہے. تو یہ اس کے پیچھے کہانی نکلی, یعنی کہ وہ اس نے کچھ ڈیلیبریٹلی ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیے, بلکہ وہ آٹومیٹکلی جو ایک سیٹنگ میں اس نے رکھا ہوگا تو اس وجہ سے ڈیلیٹ ہو گئے ہوں گے. تو یہ اس کی وجہ تھی. لیکن بہرحال اس کے اوپر کافی جو ایک سراسیمگی ہے وہ پھیلی ہوئی تھی. بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ خبر آج ضرور آئی ہے کہ جو امداد ہے وہ بند کر دی گئی ہے پاکستان کی, جس کی وجہ سے مختلف جو پروجیکٹس تھے US ایڈ کے تحت چل رہے وہ معطل کر دیے گئے فی الحال. تو یہ ایک خوفناک خبر ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے معاشی حالات سے گزر رہا ہے, تو ایسے میں اگر آپ کو جو ایک غیر ملکی امداد ملتی ہے اگر وہ رک جاتی ہے تو اس کا ایک اثر تو بہرحال نظر آتا ہے. لیکن بہرحال یہ کچھ ایسا ان ایکسپیکٹڈ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جو پہلی اسپیچ تھی اس میں یہ بات کر دی تھی کہ ہم فوری طور پر جو مختلف امداد ہے وہ بند کریں گے اور بعد میں جائزہ لیں گے کہ ایگزیکٹلی کہاں پہ کس ملک پہ کس وجہ سے امداد دینی ہے, تو صرف وہی اس کو بحال کیا جائے گا. باقی جو بلا وجہ کے کھانچے چل رہے ہیں وہ نہیں چلیں گے. تو یہ ان کا اعلان تھا اپنے ملک کے حق میں, ظاہر ہے وہ فیصلے کر سکتے ہیں, تو اس حوالے سے یہ بیسکلی ان کا اسٹیٹمنٹ تھا. لیکن چیزیں جو ہیں جی آگے کافی تیزی سے آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے ہم نے کہا ہوا ہے آپ کو جنوری فیبرری وہ منتھس ہیں
جن میں کسی نہ کسی طرف دیکھنا ہوگا کہ معاملات کس طرف لگتے ہیں. بہت زیادہ دیر شاید اس طرح معاملات کو لٹکانا یا چلانا پاسبل نہ ہو. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.